डिबेट विद फाल्गुन अब्बासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SPFN न्यूज HD और प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फाल्गुन अब्बासी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, कल से मुल्क में एक सियासी भूचाल और आईनी बहरान पैदा हो चुका है। बिल्कुल कल सदर मुमलिकत की दिन 2 बजे की दोपहर के वक्त की एक ट्वीट, जिसके बाद एक आईनी बहरान पाकिस्तान में पैदा हो चुका है। सियासी बहरान का शिकार तो हम काफी लंबे अरसे से है, लेकिन कल दिन 2 बजे के बाद एक आईनी बहरान हमारे मुल्क में पैदा हो चुका है और एक सियासी भूचाल देखने में आया जब सदर मुमलिकत ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वो अल्लाह को गवाह बनाकर कहते हैं कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पे 2023 पे कोई सिग्नेचर्स नहीं किए और ना ही उन्होंने ऐसे कोई कानून दोनों पास होने की मंजूरी दी। और ये एंड उस वक्त पर हुआ जब कोई ज्वाइंट सेशन का इजलास भी नहीं है और हम इस वक्त एक ऐसा मुल्क बदकिस्मती से बन चुके हैं जहां पे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के दस्तखत के बगैर और किसी भी ज्वाइंट सेशन के बगैर एक कानून पास हो जाता है और कोई पता नहीं चलता कि वो किस तरीके से पास हुआ। सदर साहब ने उसकी मंजूरी नहीं दी। सदर साहब ने अपने ट्वीट के आखिर में इख्तिताम में माफी भी मांगी उन तमाम लोगों से जो इससे इफेक्ट होंगे, जो इससे मुतासिर होंगे। इसके बाद एक इतना जबरदस्त आईनी बहरान पैदा हो गया। अभी तक तो अवाम इस कश्मकश में ही थी कि आया सदर साहब की ये ट्वीट सिर्फ अवाम से हमदर्दी लेने का एक टैक्टिक्स है या वाकई सदर साहब की जगह किसी ने फोर्स्ड सिग्नेचर्स या जाली दस्तखत कर दिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक सबसे बेस्ट प्लानर है। वजीर कानून की जानिब से उनके मुंह से खुद ब खुद ये सच निकल गया, खुद ब खुद ये पर्दा हट गया कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कानून के वो जो अमेंडमेंट्स हैं उनके ऊपर कोई सिग्नेचर नहीं किया, ऐसा कोई बिल पास करने की मंजूरी नहीं दी। लेकिन उनका साथ एक तरफ उनका सच निकल गया और एक तरफ उनका साथ ये भी कहना था कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने क्योंकि एक मुद्दत के अंदर अंदर पेपर्स वापस रिटर्न नहीं किए और उस पे उन्होंने वापस कोई एतराज लगाकर नहीं भेजा, तो अब ये कानून बन चुका है। सो 2 बातें एक ही थाली में की जा रही है। एक तरफ ये कि उनके साइन नहीं है, ना किसी ज्वाइंट सेशन से इसको पास करवाया गया है, ना सदर मुमलिकत ने इसकी मंजूरी दी और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये एक कानून भी बन चुका है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जो कहानी बयान की गई, जो मुद्दा बयान किया गया, कल सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब ने भी एक प्रोग्राम में इसका जिक्र किया, वो बड़ा गौरतलब है। सिचुएशन ऐसी बनी कि सदर आरिफ अलवी ने तो कोई बिल्स जो है मतलब इनकी मंजूरी नहीं दी, ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की और ना आर्मी एक्ट 2023 की, दोनों में से किसी पे उन्होंने साइन नहीं किए। उन्होंने अपने अमले से कह के बिल्स वापस भिजवा दिए। जब सदर आरिफ अलवी ने मीडिया के ऊपर खबरें चलती हुई देखी और जब उन्होंने खबरों में देखा कि ये बिल्स पास हो गए तो उन्होंने अपने अमले को बुलाकर अमले से जवाब तलबी की गई, तो उन्हें ये जवाब मिला कि ये मीडिया के ऊपर झूठ चल रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सदर साहब क्योंकि एक धीमी शख्सियत के मालिक है, उन्होंने इस चीज को रफा दफा किया और उन्हें लगा कि वाकई शायद मीडिया के ऊपर कुछ एग्जैजरेट किया जा रहा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स जनरल सेक्रेटरी साहब का जनरल सेक्रेटरी जनाब असद उमर साहब दोनों की गिरफ्तारी अमल में आई और दोनों की गिरफ्तारी इन्हीं बिल्स के पास होने के बाद आई और साइफर केस के ऊपर हुई, तब उनके रोंगटे खड़े हुए जब उन्होंने दोबारा अपने अमले को तलब किया और अमले से जवाब तलबी की। तो अमले की पुरस्रार खामोशी ने सदर साहब को समझा दिया सारा मामला और सदर साहब को समझ आ गई कि उनके साथ शायद कोई हैंड हो गया है, कोई हाथ हो गया है। और सदर साहब के मामला जो है वो समझ जब उन्हें आए तो उस टाइम उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जाकर ट्वीट किया और आवाम को इस चीज के ऊपर एतमाद में लिया। इसके बाद एक आईनी बहरान कल से पैदा हुआ है। मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। कहीं पे ये कहा जा रहा है कि शायद हम किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में जा रहे हैं, कहीं पर ये कहा जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी को मुबैना तौर पर गन पॉइंट पे प्रेशराइज किया जा रहा है इस्तीफे के लिए। वल्लाह आलम सब खबरों में, सब अफवाहों में कितनी सच्चाई है। कहीं पे कुछ लोग मीडिया के ऊपर बैठ के सदर आरिफ अलवी से इस्तीफा मांग रहे हैं कि अब वो ये सीट डिजर्व नहीं करते, लेकिन मामला ऐसे खत्म नहीं होगा, मामला ऐसे आई वॉश नहीं किया जा सकता, मामला ऐसे किसी को भी ऐसे स्केप मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात सदर के ऑफिस की सदर की प्रेसिडेंट ऑफिस की डेकोरम टूटने की हुई है। ये बात पाकिस्तान की आइन की, ये बात किसी सियासतदान की नहीं है, बात इमरान खान की, नवाज शरीफ की या किसी सियासतदान की, सदर आरिफ अलवी की नहीं है, ना ही किसी आला शख्सियत की है। बात पाकिस्तान की आइन और निजाम की है, उस आइन और निजाम की जिसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने की कोशिश की गई, उस आइन और निजाम की जिसको कॉम्प्रोमाइज किया गया, उस आइन और निजाम की जिसको डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश की गई, उस आइन और निजाम की जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और उस टाइम पे उसकी कॉफिन में एक आखिरी कील ठोकने की कोशिश की गई और कोशिश उस वक्त पे की गई जब ना ही कोई ज्वाइंट सेशन का इजलास है, ना ही कुछ और है। तो अब ये दुनिया, जितनी भी बैनुल अक़वामी दुनिया है, बैनुल अक़वामी मीडिया है, सहाफी है, उनकी मरकज निगाह इस टाइम हम बने हुए हैं और वो सब देख रहे हैं कि हम एक ऐसा मुल्क बन चुके हैं जहां पर सदर के दस्तखत के बगैर कोई कानून पास हो गया है और जहां पर कोई ज्वाइंट सेशन का इजलास भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक कानून पास हो गया। तो ये बहुत ज्यादा फिक्र की और गौर तलब बात है। और इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए जो कल से सिचुएशन बनी हुई है और सदर
صدر عارف الوی کو جس طرح سے پریشرائز کیا جا رہا ہے, میڈیا کیمپین چلائی جا رہی ہے میڈیا پہ کہ صدر عارف الوی جو ہے وہ فوراً سے پہلے ریزائن کریں اور وہ اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. صدر عارف الوی کو اب اس چیز پہ پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کون تھا جس نے صدر عارف الوی کے کہے بغیر, منظوری کے بغیر یہ بل پاس کرایا, اور وہ بھی اس ایسے موقع پر جب ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ 2023 جو دونوں بلز ہیں, یہ دونوں جو ہے بہت اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ ہم پتہ ہے کہ ان دونوں بلوں سے کس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور بائی دی اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی انفارچونیٹلی تمام سویلینز اور تمام جو پولیٹیشنز ہیں, جو سیاستدان ہیں, ان کو ان بلوں سے بہت زیادہ نقصان ہوگا. لیکن سیاستدانوں کو اس وقت پر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, اور وہ اس نقطے کو, اس کی باریکی کو, اس کی تشویش کو سمجھ نہیں پا رہے. جو لوگ اس کے حق میں اس ٹائم وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کل کو یہ بل ان کے بھی خلاف استعمال ہو سکتا ہے. اور اس چیز کو یہی کام کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بدقسمتی سے پیکا ایکٹ کے اوپر, اور انہوں نے میڈیا کے اوپر کچھ قدغنیں لگانے کی کوشش کی تھی. لیکن اب آج انہیں احساس ہوتا ہوگا کہ میڈیا پہ قدغن لگانے سے بیسیکلی ایک سیاسی جماعت کا یا ایک عام شہری کا یا ایک سویلین کا ہی گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح یہ جو دونوں بلز ہیں, ان سے جتنا نقصان ایک سویلین کو ہوگا, جتنا نقصان ایک سیاستدان کو ہوگا, شاید ہی کسی کو. تو سیاستدانوں کو اس پوائنٹ پہ اس ٹائم جڑ کر اکٹھا ہو کر کھڑا ہونا چاہیے اور اس چیز کو اپوز کرنا چاہیے کہ یہ بلز نہیں پاس ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی اور جو فکر طلب عمل ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدان ہی کچھ آواز اٹھا رہے ہیں کہ عارف الوی صاحب آپ استعفیٰ دیں, ورنہ یہ بلز آپ پاس کریں اور ان کی آپ منظوری دیں. جبکہ یہ بلز جتنے بڑے ہمارے ملک میں جورسٹ ہیں, اسکالرز ہیں, جتنے بڑے بڑے ہمارے ملک میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, وہ سب ان بلوں کے خلاف ہیں کہ یہ بلز پاس نہیں ہونے چاہیے. اب آج کل کی جو ڈیولپمنٹ ہے صدر مملکت کی ٹویٹ کے بعد, جو آج بنتی اور بگڑتی صورتحال ہے, اس میں ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جب مارکیٹ کے اندر صدر عارف الوی صاحب کے استعفے کی خبریں پھیلائی گئیں, جان بوجھ کر پھیلائی گئیں یا ان انٹینشنلی پھیلائی گئیں, کہ واللہ عالم کوئی نہیں جانتا کہ سچائی کیا ہے. لیکن مارکیٹ میں اسلام آباد کے گپ شپ سیشنز میں, اسلام آباد کی اعلیٰ ایوانوں میں اس ٹائم بازگشت سنائی دے رہی تھی کہ یا ہم ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں, یا صدر عارف الوی صاحب جلد سے جلد استعفیٰ دینے جا رہے ہیں, یا ان سے استعفیٰ لے لیا جائے گا اگر وہ نہیں دیں گے. اس وقت کے اندر صدر عارف الوی نے تمام استعفیٰ مانگنے والوں کا منہ بند کروا دیا ہے, اور صدر عارف الوی نے خود استعفیٰ دینے کے بجائے اپنے پرنسپل سیکرٹری وقار احمد سے استعفیٰ طلب کیا ہے. مبینہ طور پر اگر کہا جائے کہ انہیں فائر کر دیا ہے تو غلط نہیں ہوگا. صدر عارف الوی نے اپنے پرنسپل سیکرٹری وقار احمد کی مزید خدمات لینے سے انکار کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ان کی خدمات واپس کر دی ہے. اور وقار احمد کو کہا گیا کہ احکامات کی تعمیل کیوں نہیں کی گئی اور کیوں میری لا علمی میں یہ سب کیا گیا. صدر نے وضاحت بھی مانگ لی ہے اور صدر نے مزید خدمات لینے سے انکار کر دیا ہے. اب سے تقریباً کچھ ہی دیر قبل جو بریکنگ نیوز تھی وہ یہ تھی کہ صدر مملکت عارف الوی نے اپنے سیکرٹری وقار احمد کی خدمات واپس کر دی, مزید خدمات کی ضرورت نہیں. جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر پیج سے جو ٹویٹ کیا گیا, جو خبر دی گئی, جس کے بعد سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ان دا ویو آف دا ڈیفینیٹ اسٹیٹمنٹ آف یسٹرڈے, پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ ہیز ریٹن اے لیٹر ٹو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر that the services of Mr. Waqar Ahmed, Secretary to President, are no more required and are surrendered to the Establishment Division immediately. آخری لفظ پر غور کریں, immediately, کہ فوراً سے پہلے فوراً سے جو خدمات ہے وقار احمد کی وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کی جاتی ہیں اور مزید ان کی خدمات ہمیں درکار نہیں ہے. یہاں پر جو غور طلب بات ہے, جس پہ کوئی بھی جو ہے وہ جو غور نہیں کر رہا, کوئی بھی اس بات کو دیکھنا نہیں, سننا نہیں چاہ رہا, سب سے بڑا نقطہ جس کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا اور صدر سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ صدر نے بار بار سٹاف کو کہا کہ بل واپس بھیج دے. صدر کو واپس یقین دلوایا گیا کہ سر آپ کی ہدایت پر بل واپس بھیج دیا گیا ہے. اصل نقطہ یہ ہے کہ صدر کو دھوکہ دیا گیا, جھوٹ بولا گیا. جو کہہ رہے ہیں کہ صدر نے بل وقت پر واپس انہیں بھیجا ہے, تو ان کے لیے عرض ہے کہ صدر نے واپس بھیجنے کے احکامات دے دیے, لیکن سسٹم جو ہے اس ٹائم اتنا مفلوج زدہ ہے کہ نہ ہی صدر کے احکامات مانے گئے, الٹا صدر سے جھوٹ بولا گیا. اصل معاملہ اور معمہ جو ہے وہ اس ٹائم یہ ہے. اور صدر مملکت عارف الوی صاحب نے حمیرہ احمد جو 22 گریڈ کے آفیسر ہیں ان کو اپنا سیکرٹری تعینات کرنے کا کہا ہے ایوان صدر نے, اور سلسلے میں نگران حکومت کو جو بھی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, جو بھی کاغذی طریقے سے پیغام جو ارسال کیا جاتا ہے, جس بھی طریقے سے پیغام ایوان صدر سے کی جانب سے دیا جاتا ہے وہ دے دیا گیا ہے. یہ صورتحال کس طرف جائے گی, یہ معاملہ کس طرف بیٹھے گا, یہ معاملہ کس طرف جا کے رکے گا. یہاں پر ایک اور معاملہ ہے جو آئینی طور پر نقطہ ہے جو بڑا غور طلب ہے کہ صدر مملکت عارف الوی کو تب تک ہٹایا نہیں جا سکتا اور تب تک وہ ایلیجیبل ہے اس سیٹ کے لیے جب تک ایک نئی اسمبلی الیکٹ ہو کر نہیں آ جاتی ہے. اور الیکشن کب ہوں گے یہ تو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا, یہ ایک الگ ہی معاملہ ہے. تو اس ٹائم جب ملکی اکانومکلی ملک اتنا زیادہ ڈیسٹیبلائز ہو چکا ہے اور ملک کی اکانومی اتنی زیادہ برے حالات میں ہے, اس ٹائم پر جا کے کتنا بڑا آئینی بحران, اتنا زیادہ سیاسی بھونچال, اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی میڈیا کے لیے ہم ایک تماشا بن چکے ہیں, اور اس پورے معاملے میں غیر ملکی میڈیا
کی نظریں ہیں اور ہمیں ایک ایسے ملک کے طور پر جانا جا رہا ہے جہاں صدر کے دستخط کے بغیر ایک آئین اور قانون پاس ہو جاتا ہے اور اس کو قانون بنا دیا جاتا ہے. سارے میڈیا کی نظریں ہم پہ. ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک اچھا حل نکلے گا جو دونوں سائڈز کے لیے بہتر ہوگا, جس سے کسی کی عزت نفس جو ہے مجروح نہیں ہوگی اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. کیونکہ یہ جو آئینی بحران ہے آلریڈی ہم بڑا برے طریقے سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے بڑے ٹائم سے برداشت کر رہے ہیں. اگر اس کے ساتھ اتنا بڑا آئینی بحران بھی پیدا ہو گیا تو اس کا اثر ڈائریکٹلی ہماری اکانومک سچویشن پہ ہوگا. آلریڈی ہم اکانومیکلی بہت زیادہ کولیپس کی سچویشن کی طرف جا رہے ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ نگران حکومت کے اوپر بھی, ان کے کندھوں پہ بھی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو سارا معاملہ نکل کر آیا ہے اس پہ کیا اپڈیٹس آتی ہیں آنے والے دنوں کے پروگرامز میں آپ کو مزید اس پہ آگاہ کریں گے. ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. آئیے پھر اگلے سیگمنٹ پہ ہم کچھ مزید امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس پہ بات کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ لو بیٹا, بچوں سرپرائز. تھینک یو دادا جان. در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی, روح کو روشنی سے وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب. سرپرائز دادا جان, عمرہ مبارک ہو. ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس نام, پتہ اور فون نمبر کے ساتھ PO باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قراندازی میں شامل ہو جائیں. ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اس ٹائم ہم بات کریں گے پچھلے دنوں پاکستان کا جو دارالحکومت اسلام آباد, اس میں بہت راتوں رات ایک بہت بڑا جتھا, بہت بڑا موب PTM کے جو لیڈر ہیں, جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے منظور پشتین کے انڈر, ایک بہت بڑا موب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں انٹر ہو جاتا ہے اور کوئی ان کا راستہ بھی نہیں روکتا. اور جس طریقے سے وہ انٹر ہوتے ہیں اور پھر جس طریقے کی زبان وہ اداروں کے خلاف استعمال کرتے ہیں, اس سے ہم سب کے جذبات جو ہیں وہ ان کو ٹھیس پہنچتی ہے. جس طرح سے وہ اداروں کا نام لے کر, جس طرح سے وہ اداروں کو دھمکاتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, اور جس طریقے سے وہ پرانے کچھ باتیں کرتے ہیں کہ بنگالیوں نے یہ کیا تھا ہم یہ کر دیں گے, وہ بہت زیادہ فکر طلب باتیں ہیں اور بہت زیادہ ڈراسٹک چیزیں ہیں. اور وہ بھی وہاں پر کھڑے ہو کر, اسلام آباد دارالحکومت کے اندر کھڑے ہو کر, مین ریڈ زون کے ایریا کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے بہت زیادہ اشتعال انگیز تقاریر کی اور کسی نے ان کا راستہ نہیں روکا, کسی کی طرف سے ان کو نہیں روکا گیا. بڑے اچھے سے ان کو ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ ویلکم ہی کیا گیا, کیونکہ راستے کھلے ہوئے تھے. یہاں پر تو ایک سیاسی جماعت کا جھنڈا لے کر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہاں پر تو آپ کو ایک نارمل جلسے جلوسوں پر 14 اگست کو پابندی تھی. تو اس پوری سچویشن میں اگر انہیں آنے دیا گیا تو ان کو اس چیز کو غنیمت جاننا چاہیے تھا, لیکن اس کی برعکس چاہتے ہوئے انہوں نے اداروں کے خلاف بہت غلط زبان استعمال کی. انہوں نے جوانوں کے جو مرال ہے اس کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ جو عام عوام ہے ان کے جو جذبات ہے اس کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن ایمان مزاری, جو شیری مزاری, جو پاکستان تحریک انصاف کی ایکس رکن ہے, ان کی بیٹی ایمان مزاری جو ہے, انہوں نے بھی اس جلسے میں شرکت کی اور جلسے میں انہوں نے بہت زیادہ اشتعال انگیز قسم کی تقریر کی. انہوں نے کچھ بہت اشتعال انگیز نعرے بھی لگوائے جو بہت نو ڈاؤٹ بہت دکھ کا سامنا ہوا نعرے سن کے, اور وہ بھی ایک ایسے موب کے سامنے جو موب ویسے ہی پاکستان سے الگ ہونا چاہتا ہے, ایک ایسے موب کے سامنے جو ایک الگ اپنا صوبہ مانگتے ہیں, اور ایک ایسے موب کے سامنے ایسے اشتعال انگیز. اس کے علاوہ بھی اس قسم کی اشتعال انگیز نعرے لگانا, اس قسم کی باتیں کرنا, جب ملک آپ کو آلریڈی بڑا ڈیوائیڈڈ ایسی سچویشن میں چل رہا ہے, نو ڈاؤٹ بہت غلط عمل تھا ایمان مزاری کی جانب سے. لیکن ایمان مزاری ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت زیادہ سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں, اور بہت بے آواز لوگوں کی آواز بھی ہیں. وہ کچھ بلوچستان کے گمشدہ لوگوں کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بات کرتی ہیں. لیکن جو یہاں پہ ہمیں اختلاف ہے وہ جو مینر آف اریسٹ ہے,
جس طریقے سے انہیں پھر اریسٹ کیا گیا، اسی رات ان کے گھر دیوار پھلانگی گئی، دیواریں پھلانگ کے دروازے توڑ کے جس طرح سے انہیں اریسٹ کیا گیا، اور انہیں اتنا بھی ٹائم نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے سلیپنگ سوٹ کو چینج کریں، نائٹ سوٹ کو چینج کریں. یہ روش اب تبدیل ہونی چاہیے، کیونکہ جب جس کا دل چاہتا ہے وہ جس کے گھر بھی چاہتا ہے گھس جاتا ہے اور جس طریقے سے بھی چاہے گرفتار کر لیتا ہے. یہ اس روش کو اب تبدیل ہونا ہوگا. وارنٹ گرفتاری دکھانے ہوں گے، دکھائے بغیر آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک لڑکی عورت ذات کو. اور ایمان مزاری کے گھر پر صرف ایمان مزاری خود موجود تھی اور ایمان مزاری کی والدہ شیریں مزاری جو 70 سال جن کی عمر ہے اور 70 برس کی وہ خاتون ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بیمار بھی ہیں، اور ان کی سچویشن ایسی تھی. ہمارے ذرائع نے اس رات جب ان سے رابطہ کیا تو ان کی سچویشن ایسی تھی کہ وہ رو رہی تھی اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایمان مزاری کو اس ٹائم کہاں لے کے جایا گیا ہے، وہ کس تھانے میں ہے. وارنٹ نہیں تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تقریباً 17 سے 18 لوگ تھے جس میں کچھ لیڈی آفیسرز بھی تھی. ان کو رات کے کپڑوں میں ہی گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جبکہ ایمان مزاری نے کہا بھی کہ میں گرفتاری دینے کو تیار ہوں، مجھے کپڑے چینج کرنے دیں، بٹ انہیں سلیپنگ سوٹ بھی چینج نہیں کرنے دیا گیا. ان کا موبائل، ان کا لیپ ٹاپ سب ساتھ لے کے چلے گئے وہ لوگ. سو یہ جو مینر آف اریسٹ ہے، ٹھیک ہے انہوں نے اداروں پہ بات کی، جو غلط ہے اس کی سزا بنتی ہے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن جو طریقہ کار ہے اریسٹ کرنے کا، وارنٹ دکھائے بغیر جب دل کیا کسی کے گھر گھس جانا، یہ جو مینر آف اریسٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. کم سے کم ہمارے قانونی اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، ہماری پولیس کو یہ چیز سوچنی ہوگی کہ چوروں میں اور پولیس کے گھر پہ آگ کے گرفتار کرنے میں کچھ فرق ہونا چاہیے. جو ہماری پولیس نے روایت اختیار کی ہوئی ہے، اس لیے تو چوروں کی روایت ہے دروازے توڑ کر گھس جانا اور سب کچھ. اس طریقے سے عوام جو ہے وہ ٹرسٹ ان کا اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اٹھتا جائے گا. اس چیز پر جو ہے وہ بہت زیادہ فکر اور غور طلب چیز ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، ان میٹرز کو بڑی کیئرفلی جو ہے وہ ریزالو کرنا ہوگا تاکہ عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ اپنی پولیس پر اور اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بحال ہو سکے. اریسٹ بھی ضرور کریں، جس نے بھی قانون ہاتھ میں لیا، جس نے بھی کچھ غلط اور اشتعال انگیز تقاریر کی، اداروں کے خلاف بات کی، آپ ان کو ضرور اریسٹ کریں، لیکن مینر آف اریسٹ کو اب ٹھیک ہونا ہوگا. جو طریقہ کار ہے گرفتاری کا اس کو اب بہتر ہونا ہوگا تاکہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ برقرار رہ سکے اور لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ نہ ٹوٹے. ناظرین، یہاں پر ہم بات کریں گے، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں جو جڑا والا کا انسیڈنٹ ہوا. اس انسیڈنٹ کے بعد جس طریقے سے ہمارے کچھ سیاسی پرسنالٹیز نے، جس طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو آنے والے چیف جسٹس انہوں نے وزٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب نے بھی کل وزٹ کیا، اور ہمارے سینئر نمائندے بھی جو ہیں وہاں پہ موجود تھے ہمارے چینل کی طرف سے. انہوں نے خود اس چیز کو لائیو کور کیا ہمارے چینل نے، اور جس طریقے سے اعلان کیا گیا جو افیکٹڈ فیملیز ہیں ان کے لیے باقاعدہ سے ایک پیکج کا اعلان کیا گیا. یہ بہت خوش آئند بات ہے، کیونکہ ناظرین یہ جو جڑا والا انسیڈنٹ ہے اس پہ باقاعدہ نظریں تھی کچھ بین الاقوامی میڈیا کی بھی اور کچھ ایسی بین الاقوامی دشمن قوتوں کی بھی نظریں تھی کہ ہم اس انسیڈنٹ کو کس طریقے سے ہینڈل کریں گے. کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پورے کے پورے رائٹس دیے جاتے ہیں مائنورٹیز کو، چاہے وہ کرسچن کمیونٹی ہے، چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہے، پورے رائٹس دیے جاتے ہیں. اور ہمارا آئین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم پراپر رائٹس دیں. اور سنت نبوی بھی یہی ہے کہ آپ اگر کوئی اپنا ریلیجن پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو پراپر طریقے سے پریکٹس کرنے دیں، نہ کہ ان کے راستے میں روڑے اٹکائیں. تو جس طریقے سے حکومت نے، نگران حکومت نے اس معاملے کو ڈیل کیا، یہ بہت خوش آئند ہے. اس سے بہت اچھا میسج گیا ہماری تمام مائنورٹیز کو، اس سے بہت اچھا میسج ملا ہے. اور تمام مائنورٹیز کے لیے خوش حوصلہ افزا بات ہے اگر ان کا دل تھوڑا سا خراب اور دکھا ہوا تھا بھی، کیونکہ یہ بہت دل خراش واقعہ تھا جو پیش آیا جڑا والا کے اندر، بہت دل خراش تھا. اور جتنے بھی تمام بڑے بڑے اینکرز ہیں اور تجزیہ کار ہیں، سب کا یہی کہنا ہے کہ ہماری پنجاب حکومت سے گزارش ہے کہ جڑا والا میں جب تک چرچ دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتے، مسیحی کمیونٹی کو مساجد کے ہال فراہم کیے جائیں تاکہ ہر اتوار وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکے. یہ عین سنت نبوی ہے، کیونکہ جب آپ، اللہ پاک بھی یہی کہتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جب میری مخلوق کے لیے آپ آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں. تو بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے پاکستانی، جو ہمارا آئین بھی ہمیں یہی کہتا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور اس ٹائم پہ جب ان کے ساتھ ایک دل خراش انسیڈنٹ ہوا ہے، ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے، ان سے ان کی عبادتگاہ چھینی گئی ہے، چھیننے کی کوشش کی گئی ہے، جب تک وہ واپس بنتی ہے، جب تک اس کی دوبارہ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوتی ہے، ہمیں ان کو پراپر کوئی جگہ دینی چاہیے جہاں پہ وہ پراپر طریقے سے اپنی عبادات کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکے. اور ہمیں آنے والے دنوں میں ایسے معاملات پہ اور ایسی جو واقعات ہوتے ہیں اس پہ اتنا اسٹرکٹ ایکشن ہمیں لینا چاہیے تھا کہ آنے والے دنوں میں تمام ایسے لوگ جو یہ ایسا دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سوچتے بھی ہیں، ان کے لیے ایک عبرت کا نشان بنے وہ لوگ جو اس میں پہلے ملوث تھے. ناظرین، اگر کوئی بلاسفیمی ایکٹ ہوا ہے یا کہیں پہ اگر جو حرمت رسول ہے نعوذ باللہ اگر اس کو ٹھیس پہنچائی گئی تو اس پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اس پہ کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کی خود سے جان لے، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جا کر کسی کی عبادت گاہ ہی جلا دے. قانونی کارروائی ضرور کریں، اس کو سزا، سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اور ہم کیا سزا دیں گے؟ جو حرمت رسول پہ بات کرے گا اس کی سزا تو اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، ویسے ہی اس کی سزا خود بخود قدرت کی
جانب سے ہی ہو جانی ہے. لیکن ایک انسان جب بینگ پاکستانی ایک شہری ہونے کے ناطے جب ہم پوری ریاست کو یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں. اور ایسا ہی اس موپ نے کیا جس نے جڑاوالا انسیڈنٹ میں لوگوں کو انسائٹ کیا, لوگوں کو ٹریگر کیا, لوگوں کو پرووک کیا, تیش دلائی اور لوگوں نے یہ کام کیا. تو ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں آنا چاہیے, ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں لایا جانا چاہیے تاکہ ایسا کوئی واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو سکے اور دوبارہ ایسے کچھ بھی کرنے سے پہلے کوئی 100 مرتبہ سوچے. جس طرح سے جڑاوالا انسیڈنٹ ہوا اور جس طریقے سے نگران حکومت نے اس معاملے کو ہینڈل کیا, ڈیل کیا, وہ بہت خوش آئند ہے. جو پیکج ہے اب ہم امید کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ اتنا پیکج اتنی فیملی کو دیا جائے گا, اتنا پیکیجز افیکٹڈ فیملی کو دیا جائے گا. ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ جو پیکیجز اناؤنس ہوئے وہ ان فیملیز کو دیے جائیں گے, ان تک پہنچیں گے رائٹ ٹائم پہ, پورے کے پورے پہنچیں گے بغیر کسی کرپشن کے, بغیر کسی کٹوتی کے, اور پورے کے پورے پیسے فیملیز کو پہنچیں گے. جبکہ جن فیملیز نے اپنے پیارے کھو دیے ان کے لیے یہ پیسے یا یہ پیکیجز کچھ معنی رکھتے, لیکن ظاہر سی بات ہے ایک آسرا اور ایک سہارا دینے کی کوشش کی جاتی ہے بظاہر, تو وہ آسرا اور سہارا ان کو ایک پیکج کے طور پہ دیا جاتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ ان تک بالکل ایز اٹ از پہنچے گا جس طریقے سے ان سے وعدہ کیا گیا ہے نگران حکومت کی جانب سے. ہم اس اسٹیپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمارے چینل نے اس کو براہ راست وہاں پہ سب چینلز نے کوریج دی, ہمارے چینل نے کوریج دی اور دیکھا کس طریقے سے محسن نقوی صاحب نے اس چیز پہ پورا جو ہے وہ اناؤنس کیا ایک پیکج کو. اور امید کرتے ہیں کہ ایسے واقعات کم سے کم جو ہیں وہ مستقبل میں رونما ہوں گے اور جو اس واقعے کے ملوث ہیں, ملزمان ہیں, ان کو کڑی سے کڑی اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی, آئین اور قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا تاکہ دوبارہ ہم ایسا کوئی واقعہ نہ دیکھ سکیں, دوبارہ کسی کا گھر, دوبارہ کسی کے پیارے, دوبارہ کسی کی جمع پونجی اس طرح جلتے ہوئے, دوبارہ کسی عبادت گاہ اس طرح ہم جلتے ہوئے نہ دیکھ سکیں تاکہ کسی کے جذبات کو اس طریقے سے ٹھیس نہ پہنچے. ناظرین, آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جناب شہباز شریف, پاکستان کے سابق وزیر اعظم, جن کو ابھی وزیر اعظم کی کرسی سے اترے ہوئے پورا ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا اور جن لوگوں نے بالکل تجزیہ دیا تھا کہ وہ 4 سے 5 دن کے اندر ہی واپس اپنے وطن چلے جائیں گے, ان کے آبائی وطن لندن کو کہا جاتا ہے, تو وہ بالکل درست ثابت ہوا. ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا اور شہباز شریف صاحب ملک کو اس بری صورتحال میں چھوڑ کر, ایک لالسنس میں چھوڑ کر, اور ملک میں جو صورتحال اس ٹائم پیدا ہوئی ہوئی اکنامکلی جو اسحاق ڈار صاحب کا تحفہ ہمیں دیا ہوا ہے اور اس سب کے اندر چھوڑ کر ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی اہلیہ سمیت جو ہے وہ لندن روانہ ہو گئے ہیں. اور کہا یہ جا رہا تھا بظاہر ہمارے ذرائع کی جانب سے لندن سے کہ وہ واپسی ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی ہوگی اور نواز شریف اور شہباز شریف سب لوگ اکٹھے ہی واپس آئیں گے. لیکن کچھ جو خبریں 1-2 دن سے چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی روانگی, پاکستان روانگی فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے, جو ارادہ تھا وہ فی الحال ترک کر دیا گیا ہے. اب کب ان کی روانگی ہوگی, کب وہ پاکستان کی طرف آئیں گے, فی الحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب بھی شریف برادران کی حکومت آتی ہے تو حکومت سے اترنے کے بعد, کرسی سے اترنے کے فوراً بعد یہ لندن کا, دبئی کا رخ کر لیتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کا بھی یہی ہے, یہ کیوں وطن میں نہیں رہتے, کیوں ایک ہفتہ بھی گزارنا پورا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کچھ پرسنل شاید مجبوریاں بھی تھیں, کیونکہ کچھ جگہ یہ بھی کہا جا رہا ہے ہمارے ذرائع کی جانب سے کہ شاید شہباز شریف صاحب اپنی بیگم کے علاج کے لیے گئے ہیں. تو یہ بھی غور طلب نقطہ ہے کہ ان کے علاج معالجات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہو سکتے, پاکستان کے اندر رہ کر یہ علاج معالجہ کیوں نہیں کروا سکتے. یہ کچھ ایسے نقطے ہیں جو عوام کے دلوں میں ضرور آتے ہوں گے, کیونکہ جب آپ کسی کو الیکٹ کرتے ہیں, وزیر اعظم کے لیے ووٹ دیتے ہیں, وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھاتے ہیں یا کسی کو وزیر بناتے ہیں, آپ MNA کے لیے سیٹ کے لیے بھی آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں, اس کے بعد آپ امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ مشکل وقت میں آپ کے ملک میں رہیں گے, آپ کو سہارا دیں گے, کیونکہ اس ٹائم ہمارے ملک میں مشکل وقت ہے. جڑاوالا انسیڈنٹ دیکھ لیں آپ, پھر جس طریقے سے موٹر وے حادثہ ہوا اور جس طریقے سے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور پھر سیلابی صورتحال جو ہے, اس سب کے بعد یہ امید نہیں کی جا رہی تھی کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف اتنی جلدی وطن چھوڑ کے چلے جائیں گے. لوگ ان کو اپنے بیچ دیکھنا چاہتے تھے. جب لوگ ووٹ دیتے ہیں تو وہ اپنے لیڈرز کو, اپنے پالیٹیشنز کو, اپنے سربراہوں کو اپنے بیچ مشکل وقت میں دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل ایسی ہی پاکستانی قوم بھی چاہ رہی تھی, لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم لندن روانہ ہو چکے ہیں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ, اور ان کی بیٹی آلریڈی وہیں پہ موجود ہے. اور کہا یہ جا رہا تھا ذرائع کی جانب سے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ ان کی واپسی ہوگی اب, لیکن اب نواز شریف کی جو پاکستان روانگی ہے, پاکستان آمد ہے, وہ بھی فی الحال تاخیر کا شکار ہے. وجوہات فی الوقت کچھ ایگزیکٹ وجوہات معلوم نہیں ہو سکی, لیکن بظاہر ہی یہی لگ رہا ہے کہ وجوہات پاکستان کی جو بگڑتی سیاسی صورتحال ہے, کس طرف معاملات جا رہے ہیں, وہی جو کشمکش ہے, وہی جو ایمبیگوٹی ہے کہ ہم آخر میں کس طرف جائیں گے, اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہی سب سے بڑی وجہ ہے نواز شریف صاحب کے پلان کو پوسٹ پون ہونے میں. نواز شریف صاحب نے جو بھی روانگی کو تاخیر کا شکار بنایا اس کی بھی یہی وجہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم شریف فیملی کی بات کریں تو مریم نواز کی ایک FIR تھی جو نیب کی جانب سے FIR ایک چیلنج کی گئی تھی 2022 کے اندر. وہ FIR جو ہے وہ 22 اگست کو چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال کی عدالت میں اس پہ سماعت ہوگی اور نیب نے اس FIR کو چیلنج کیا تھا. اب کیا ہتھکڑیاں بدلنے کا وقت آ گیا ہے؟ پہلے ہتھکڑیاں عمران خان کے ہاتھ میں تھی, کیا اب کسی اور کے ہاتھ میں بھی جا رہی ہیں, یا کیا
कोई हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है या क्या सब के सब जो है वो नरखे में आने वाले हैं, ये वक्त के साथ ही पता चल सकेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, नवाज शरीफ की साहबजादी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक अहम लीडर जिन्होंने उस टाइम पे अपने कारकुनान को गरमाया, उनका लहू गरमाया जब नवाज शरीफ साहब खुद वतन से बाहर थे, जेल भी काटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। और उस टाइम पे एक खबर निकल कर सामने आती है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब अपने जाने से पहले एक ऐसी इंपॉर्टेंट केस की समाप्त भी करेंगे और इसके साथ साथ जो नैब कवानीन है उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बयान दिया है। और बड़े आवाज़ बुलंद बयान उनका जो 2 दिन पहले तक बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। अता बंदयाल साहब ने ये कहा है कि वो जाने से पहले नैब कवानीन के ऊपर फैसला सुना कर जाएंगे। जब उन्हें कहा गया कि लार्जर बेंच और स्मॉलर बेंच की जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कोई लार्जर बेंच नहीं, मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले इस चीज के ऊपर फैसला सुना कर जाऊंगा और इस पे मैं कुछ अहम फैसले करके जाऊंगा। और ये बहुत टाइम से कुछ लोगों का ख्याल था, तज्जिया था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने आखिरी दिनों में कुछ अहम फैसले करने जा रहे हैं। उस टाइम बज़ाहिर ये एक अफवाह लगती थी, बज़ाहिर ये बड़े हलकों की और बज़ाहिर ये एक इस्लामाबाद के गपशप सेशंस की अफवाह लगती थी, लेकिन अब ये प्रैक्टिकली लगता है कि सच होने जा रही है। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है, बिल्कुल क्लियरली कहा है, बिल्कुल क्लियर लफ्जों में कहा है उन्होंने कि वो जाने से पहले जो नैब कवानीन है उसके ऊपर फैसला सुना कर जाएंगे। इसके साथ साथ मरियम नवाज की जो बेल की जो चैलेंज हुई थी नैब की जानिब से, उसके ऊपर भी 22 अगस्त को समाअत होने जा रही है। उस समाअत में क्या निकल कर सामने आएगा और किस तरीके से चीजें होंगी और चीजें क्या रुख इख्तियार करेंगी, क्या तमाम सियासतदानों के लिए आने वाला वक्त मुश्किल होने जा रहा है, क्या इमरान खान के साथ साथ बाकी सियासतदानों को भी हम आने वाले दिनों में जेल की सलाखों के पीछे देख सकते हैं या मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। उम्मीद यही है कि मामला बेहतरी की तरफ जाएं और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं तमाम सियासतदानों को ये पूरा चांस दिया जाए कि वो खुल के मैदान में उतर सकें, कैंपेन चला सकें और एक इलेक्शन लड़ सकें एक दूसरे के खिलाफ, किसी की भी मदद लिए बगैर, ताकि जो भी इलेक्ट होकर आए वो सही मानों में अवाम की खिदमत कर सके और ये इलेक्शन हमेशा के इलेक्शन की तरह मुतनाज़ा न साबित हो। बाद में वही जो एक राग अलापा जाता है, तकरीरात की जाती, तकरीर की जाती हैं, धांधली के ऊपर वो ना की जाए और ये एक साफ शफाफ इलेक्शन हो, किसी भी कंट्रोवर्सी, किसी भी मुतनाज़ा या किसी भी बहुत बड़े प्लान का हिस्सा ना बन सके ये इलेक्शन और साफ शफाफ इलेक्शन हो, ताकि मुल्क की इकॉनमी तभी बेहतर होगी जब इस मुल्क के अंदर जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो आएगी, जब आपकी सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुल्क में माशी इस्तेकाम भी तभी आएगा। उम्मीद यही है और इसके लिए सबकी नजरें अनवारुल हक काकड़ साहब की तरफ है, निगरान हुकूमत की तरफ है, निगरान काबीना की तरफ है, निगरान सूबाई हुकूमतों की तरफ है कि वो सब अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें और जहां जहां सुलह की और जहां जहां डायलॉग की और जहां जहां बातचीत की जरूरत है वहां वहां बातचीत की जाए, मीडिएटर बनेंगे ताकि मामला बेहतरी की तरफ जा सके और ये जो मुश्किल और ये जो काले बादल छाए हुए पाकिस्तान की मईशत पे, सियासत पे, आइन पे, ये जल्द से जल्द टल सके। दुआ कर सकते हैं, हम सब दुआ गो हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, सियासत की बेहतरी के लिए और सबको खुलकर मैदान में आने दिया की तरफ जा सके और ये जो मुश्किल और ये जो काले बादल छाए हुए पाकिस्तान की मईशत पे, सियासत पे, आइन पे, ये जल्द से जल्द टल सके। दुआ कर सकते हैं, हम सब दुआ गो हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, सियासत की बेहतरी के लिए और सबको खुलकर मैदान में आने दिया जाए, सबको एक दूसरे के खिलाफ खेलने दिया जाए ताकि जो भी इलेक्ट होकर आए वो असल लफ्जों में, असल मानों में आवाम की वोट से आए और उसके बाद वो आवाम के हक में बेहतर फैसले करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मजीद कुछ डेवलपमेंट्स के साथ मिलेंगे। मुल्क को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। Program Live Debate with